काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हम पढ़ रहे हैं दुआए अरफा और उसका उर्दू तर्जुमा। उसका कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके हैं और बकिया हिस्सा हम इस रीडिंग के पार्ट में पढ़ेंगे और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 4। आइए जहाँ से हमने पिछली रीडिंग को रोका था हम वहीं से आगे चलेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने सर और आँखों को आसमान की तरफ बुलंद किया जबकि आपकी आँखों से आंसू रवां थे और आप बावाज़े बुलंद अर्ज़ कर रहे थे कि ए सबसे ज़्यादा सुनने वाले, ए सबसे ज़्यादा देखने वाले, ए सबसे तेज़ तर हिसाब करने वाले, ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा जो बरकत वाले सरदार हैं। और मैं तुझसे सवाल करता हूँ ए अल्लाह अपनी उस हाजत का कि अगर तू वो अता कर दे तो जो कुछ तूने नहीं दिया उससे मुझे नुकसान नहीं, और अगर तू वो अता ना करे जो तूने दिया उससे मुझे कोई नफ़ा नहीं। सवाल करता हूँ कि मेरी गर्दन जहन्नुम से आज़ाद कर दे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए हुकूमत, तेरे लिए हम्द है और तू हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। ए मेरे रब, ए मेरे रब। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार या रब कहते रहे जबकि आपके इर्द गिर्द खड़े लोग आपकी दुआ सुनते हुए आमीन आमीन कहते रहे, यहाँ तक कि आपके साथ साथ उन सब के रोने की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। सामीन, अब यहाँ पर लिखा है कि सैयद इब्ने ताऊस ने या रब के बाद ये इजाफी कलमात भी तहरीर फरमाए हैं। आइए हम इसका भी तर्जुमा पढ़ते हैं कि मेरे अल्लाह, मैं अपनी तवंगरी में भी मोहताज हूँ तो अपने फ़ुक्र की हालत में क्यों ना मोहताज हूँगा। मेरे अल्लाह, मैं इल्म रखते हुए भी जाहिल हूँ तो अपनी जहालत में क्यों ना जाहिल होऊंगा। ए अल्लाह, बेशक तेरी तदबीर के बग़ैर व तबद्दुल और तेरी जल्द वारिद होने वाली तकदीर ने तेरी मार्फत रखने वाले बंदों को है तेरी अता की उम्मीद न रखने और मुश्किल के वक्त तुझसे मायूस हो जाने से रोका हुआ है। मेरे अल्लाह, मैंने वो किया जो मेरी पस्ती का तकाजा है और तू वो करेगा जो तेरी बड़ाई के लायक है। मेरे अल्लाह, मेरी कमज़ोरी से पहले ही तेरी ज़ात लुत्फ़ व करम के औसाफ रखती है, तो क्या मेरी कमज़ोरी के बाद मुझसे तू ये मेहरबानियाँ रोक देगा। मेरे अल्लाह, अगर मुझसे नेकियां ज़ाहिर हुई तो ये तेरा फ़ज़ल है और मुझ पर ये तेरा एहसान है, और अगर मुझसे बुराइयों का ज़हूर हुआ है तो ये तेरा अदल है और मुझ पर तेरी हुज्जत कायम हो गई है। मेरे अल्लाह, कैसे तू मुझको छोड़ देगा जबकि तू मेरा कफ़ील है। क्यों कर मैं रोंद दिया जाऊं जबकि तू मेरा मददगार है, या कैसे बेआस हो जाऊं जबकि तू मुझ पर मेहरबान है। अब मैं तेरी दरगाह में अपने फ़ुक्र के साथ आया हूँ और किस तरह तुझे अपना वसीला बनाऊं जबकि ये नामुमकिन है कि कोई तुझ तक पहुँच पाए, या क्यों कर तुझसे अपने हालात की शिकायत करूं जबकि वो तुझसे पोशीदा नहीं हैं, या किस तरह अपनी ज़बान से उनकी तशरीह करूं जबकि वो तेरी तरफ से और तुझ पर आया हैं, या क्यों कर मेरी आरज़ुएं नाकाम रहेंगी जबकि ये तेरे जनाब में पेश की जा चुकी हैं, या क्यों कर मेरे हालात बेहतर न होंगे जबकि मैं तेरी वजह से कायम हूँ। मेरे अल्लाह, तेरा कितना लुत्फ़ है मुझ पर जबकि मैं बड़ा ही नादान हूँ, और तू किस कदर मेहरबान है मुझ पर जबकि मैं ख़ताकार हूँ। मेरे अल्लाह, तू कितना नज़दीक है मुझसे
جبکہ میں تجھ سے بہت دور ہوں، اور کتنا مہربان ہے تو مجھ پر، پھر کس نے مجھے تجھ سے ہٹا دیا ہے؟ میرے اللہ، دنیا کے حالات کی تبدیلیوں اور طریقوں کے تغیرات کے ذریعے میں جان گیا کہ تیری مراد یہ ہے کہ تو ہر چیز سے مجھے اپنی شناسائی کرائے تاکہ میں کسی چیز کے ضمن میں تیری قدرت سے ناواقف نہ رہوں۔ میرے اللہ، جب میری پستی مجھے گنگ کر دیتی ہے تو تیرا کرم مجھے گویا کر دیتا ہے۔ جب بھی میرے برے اوصاف مجھے مایوس کرتے ہیں، تیرے احسان مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ، جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہوں تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں شمار کی جائیں گی، اور جس شخص کی حقیقت ہی محض کھوکھلی باتیں ہوں تو اس کی خالی خولی باتیں کیوں نہ محض باتیں تصور کی جائیں گی۔ میرے اللہ، تیرا حکم جاری ہے اور تیری مرضی قاہر و غالب ہے کہ ان کے مقابل بولنے والا بول نہیں سکتا اور نہ کوئی صاحب حال کچھ کر سکتا ہے۔ میرے اللہ، کتنی ہی بار میں نے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی ہے، مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہ رہا، بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی۔ میرے اللہ، بے شک تو جانتا ہے، اگرچہ میں عبادت میں مستقلاً مشغول نہیں ہوں تو بھی تجھ سے میری محبت ہمیشہ راسخ ہے۔ میرے اللہ، کس قدر بندگی کا ارادہ کروں جب کہ تو غالب ہے، اور کیوں کر ارادہ نہ کروں جب کہ تو حکم دیتا ہے۔ میرے اللہ، تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، پس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ، تیری سرکار میں پہنچ پاؤں، کیوں کر وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود ہی میں تیری محتاج ہے۔ آیا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے؟ تو کب غائب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے، اور تو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ و وسیلہ بنے؟ اندھی ہے اور وہ آنکھ جو تجھ کو اپنا نگہبان نہیں پاتی، اس بندے کا سود خسارے والا ہے جس کو تو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا۔ میرے اللہ، تو نے اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم کیا، پس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل، تاکہ اس کے ذریعے تیری درگاہ میں آؤں، جس طرح انہی کے ذریعے تیری طرف راہ پائی، انہیں دیکھ کر راز حقیقت کی خبر پاؤں اور ان کے سہارے اپنی ہمت کو بلند کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے اللہ، یہ ہے میری پستی جو تیرے آگے عیاں ہے، اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، بس اپنے نور سے میری اپنی طرف سے رہنمائی کر اور اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر قائم رکھ۔ میرے اللہ، مجھے اپنے پوشیدہ علوم میں سے تعلیم دے اور اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر۔ میرے اللہ، مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہراور فرما اور ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ میرے اللہ، اپنے تدبر اور پسند کے ذریعے مجھے میرے تدبر اور پسند سے بے نیاز کر دے اور پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ۔ میرے معبود، مجھے میرے نفس کی پستی سے نکال لے، مجھے شک اور شرک سے پاک کر دے، قبل اس کے کہ میں قبر میں جاؤں۔ تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میری مدد فرما، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، پس مجھے چھوڑ نہ دے، تجھ سے مانگتا ہوں، پس نا امید نہ کر، تیرے فضل کی آس لگائی ہے، پس مجھے محروم نہ کر، تیری بارگاہ سے تعلق جوڑا ہے، پس مجھے دور نہ فرما، تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، پس مجھے ٹھکرا نہ دے۔ میرے اللہ، تیری رضا پاک ہے، ممکن نہیں اس میں تیری طرف سے نقص آئے، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اسے نقص دار کہوں؟ میرے اللہ،
تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے اس سے کہ تجھے اپنی ذات سے نفع پہنچے کیوں کر تو مجھ سے بے نیاز نہ ہوگا۔ میرے اللہ، قضا و قدر مجھ کو آرزو مند بناتی ہے اور خواہش نفس مجھے آرزوؤں کا قیدی بنا لیتی ہے، پس تو میرا مددگار بن جا تاکہ کامیاب ہو جاؤں، بینا ہو جاؤں اور اپنے فضل سے مجھ کو بے نیاز کر دے تاکہ تیرے ذریعے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں۔ تو وہ ہے کہ جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاؤں سے روشن کر دیا تو انہوں نے تجھے پہچانا اور تجھے ایک مانا، اور تو وہ ہے کہ جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا تو وہ سوائے تیرے کسی سے محبت نہیں رکھتے اور تیرے غیر کی پناہ نہیں لیتے۔ جب زمانہ ان کو ہراساں کرے اس وقت تو ہی ان کا ہمدم ہے، اور تو وہ ہے کہ جس نے ان کی رہنمائی کی جب وہ تیرے نشان و برہان سے دور ہوئے۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھ کو پایا، اور یقیناً ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، اور وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ کس طرح تیرے غیر سے امید رکھی جا سکتی ہے جبکہ تیرا احسان و کرم رکتا ہی نہیں، اور کیوں کر تیرے غیر سے سوال کیا جا سکتا ہے جبکہ تیرے فضل و احسان کرنے کی عادت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور وہ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے پس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بخشش مانگتے ہوئے، تو یاد کرنے والوں سے پہلے تو ان کو یاد رکھنے والا ہے، تو احسان میں ابتدا کرنے والا ہے، عبادت گزاروں کے توجہ کرنے سے پہلے تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے، مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے تو بہت دینے والا ہے، پھر اس میں سے بطور قرض مانگتا ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے۔ میرے اللہ، اپنی رحمت سے مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور پہنچ سکوں، مجھے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ میرے اللہ، بے شک میری آس تجھ سے نہیں ٹوٹے گی اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں، جیسا کہ میرا خوف دور نہ ہوگا اگرچہ میں تیری اطاعت بھی کروں۔ پس زمانے کی سختیوں نے مجھ کو تیری طرف دھکیل دیا اور تیری نوازش کے علم نے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا۔ میرے اللہ، کیوں کر نا امید ہو جاؤں جب کہ تو میری آرزو ہے، یا کیسے پست ہوں گا کہ جب کہ میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ میرے اللہ، کیسے عزت کا دعویٰ کروں جب کہ اس خواری میں تو نے مجھے یاد کیا، یا کیسے عزت کا دعویٰ کروں میری نسبت تیری طرف ہے۔ میرے اللہ، کیوں کر فقیر نہ بنوں جب کہ تو نے مجھے فقیروں کی صف میں رکھا ہے، یا کیسے میں فقیر بنوں جب کہ تو نے مجھ کو اپنی عطا سے غنی کیا ہوا ہے، اور تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، پس کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنی معرفت کرائی، پس میں نے تجھے ہر چیز میں عیاں و نمایاں دیکھا، اور تو ہر چیز پر ظاہر و آشکار ہے۔ اے وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے کہ عرش اس کی ذات میں نہا ہو گیا ہے۔ تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا، تو نے اپنے غیروں کو نورانی آسمانوں کے حلقوں میں نابود کر دیا۔ اے وہ جو اپنے عرش کی چلمنوں میں پنہا ہو گیا، دیکھتی آنکھیں اسے دیکھ نہیں پاتی۔ اے وہ جس نے اپنے نور کامل کا جلوہ دکھایا تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہو گئی۔ کیوں کر پوشیدہ ہے تو جب کہ آشکار ہے، یا کیسے تو پنہا ہے جب کہ تو نگہبان اور حاضر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے حمد ہے جو یکتا ہے۔ یہ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بہرحال جس کو خدا توفیق عطا فرمائے اور وہ آج کے دن عرفات میں موجود ہو تو اس کے لیے آج کے دن کے بہت سے اعمال اور دعائیں ہیں، لیکن آج کے دن کی اہم ترین دعائے عرفہ ہے۔ دعا و مناجات کے لحاظ سے آج کا دن پورے سال کے دنوں میں ایک خاص امتیاز رکھتا ہے۔
پس اس روز اپنے زندہ و مردہ مومن بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ اور اب آگے لکھا ہے کہ آج کے دن کے آخری حصے میں یہ دعا پڑھیے۔ آئیے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یا ربی انا ذنوبی لا تضرکا و انا مغفرتکا لی لا تنقصکا فآتنی ما ینقصکا واغفر لی ما لا یضرکا اللہم لا تحرمنی خیر ما عندک لشر ما عندی فإن انت لم ترحمنی بتعبی و نسبی فلا تحرمنی اجر المصابی علی مصیبتی ہی۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے پروردگار، بے شک میرے گناہ تجھے نقصان نہیں دیتے اور یقیناً مجھ کو بخش دینے سے تیری عطا میں ہرگز کوئی کمی نہیں آتی، بس مجھے عطا کر کہ اس سے تجھے کمی نہیں آتی، اور مجھے بخش دے کہ اس میں تیرا نقصان نہیں۔ اور پھر جو اس کے بعد جو ہم نے پڑھی، یعنی کہ اللہم لا تحرمنی، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی بھلائی سے محروم نہ کر اس برائی کی وجہ سے کہ جو میں نے کی، پس اگر تو نے اس رنج اور تکلیف میں مجھ پر رحم نہیں کیا تو مجھے اس شخص جیسے اجر سے محروم نہ فرما جس نے سختی پر سختی جھیلی ہو۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ تو یوں دعائے عرفہ اور اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ مکمل ہوئیں۔ آئیے ابھی اس PDF میں اور کچھ معلومات موجود ہیں، وہ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اپنی زندگی اور وجود کا شکر کیسے ادا کرے۔ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے اے خدا دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے قرار دے۔ اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، اور حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، جو کہ ہم نے پڑھی ہے۔ آئیے اب اگلے صفحے کی جانب لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ سے ایک اقتباس۔ اب کیونکہ یہاں پہ الگ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ مل کے پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میرے نفس کو میرا مطیع بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے، مجھ کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما، میرے گناہوں پر مجھے بے پردہ نہ کر، میرے باطن سے مجھے رسوا نہ کر، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر، اپنی نعمتیں مجھ سے نہ چھین، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر۔ میرے خدا تو مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ میرے خدا تو مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ یہ اسی طرح لکھا ہے اور ساتھ میں سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کسی رشتہ دار کے حوالے کرو گے تو وہ جلد ہی نظریں پھیرے گا، کسی بیگانے کے حوالے کرو گے تو مجھ سے نفرت کرے گا، یا ان کے حوالے کرے گا کہ جو پست سمجھیں۔ یہاں پر کوسچن مارک ہے، لکھا ہے جبکہ تو میرا پروردگار اور میرا مالک ہے، اور نیچے حوالہ ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ اب اس کے بعد پھر لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ میں دعا کا سلیقہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے معبود، میں کیسے ناکام ہو سکتا ہوں جبکہ تو میری امید ہے، یا میں کیسے رسوا ہو سکتا ہوں جبکہ تجھ پر میرا توکل ہے۔ خدایا، میں کس طرح عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں جبکہ تو نے مجھ کو ذلت میں ڈال دیا ہے، یا میں کیسے عزت محسوس کرتا ہوں جبکہ تو نے مجھ کو اپنی طرف رغبت دی ہے۔ خدایا، میں کیسے اپنے کو فقیر نہ سمجھوں جبکہ تو نے مجھ کو فقراء میں رکھا ہے، یا میں کیسے فقیر رہوں جبکہ تو نے اپنے جود و عطا سے مجھ کو غنی بنا دیا ہے۔ تو ایسا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، اور یہاں پہ بھی حوالہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ میں دعا کا سلیقہ۔ آئیے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یوسف علیہ السلام کے لیے بے آب بیاباں میں کاروان کو روکنے والے اور انہیں کنویں میں سے نکالنے والے اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے، اے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملانے والے، جب کہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں اور وہ سخت غم زدہ رہتے تھے، اور اے ایوب
اے ایوب کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کے آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی پس انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور انہیں یکا و تنہا نہ چھوڑا تھا، اے وہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے پس انہیں نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ اور یہاں پر حوالہ لکھا ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ آئیے مزید آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی دعائے عرفہ سے ایک اقتباس ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اگلے صفحے کی جانب توحید امام حسین علیہ السلام کی زبانی لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حمد خدا کے لیے ہے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے جو پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اشیاء کے بنانے میں کوئی اس کی مدد کرے، پس وہ پاک ہے اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدا یگانہ یکتا و بے نیاز جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے برابر اس حمد کے کہ جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے، اور اس کے پسند کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم پر خدا کی رحمت ہو، اور ان کی آل علیہ السلام پر کہ جو نیک پاک خالص ہیں اور ان پر سلام ہو۔ یہاں پر بھی حوالہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ یہ سامعین جو ہم نے ابھی دعا مکمل پڑھی ہے اس میں سے مختلف اقتباسات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، چند اور رہتے ہیں، آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے خدا کی نعمتوں کا شکر امام حسین علیہ السلام کی زبانی۔ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں اور تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر تیرے احسان کے ذریعے جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جاتی ہے۔ حوالہ ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ پھر لکھا ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام میں توحید کی بلندیاں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دعا کے دوران ایک فراز میں یوں عرض کیا کہ پروردگار تیری آیات اور نشانیوں میں میرا فکر کرنا تیرے دیدار میں دوری کا باعث بنتا ہے، بس مجھے اپنی خدمت پر لگا دے جو مجھے تیرے ساتھ متصل کر دے، یعنی میں تیرا بندہ تیرے اور اپنے درمیان دوری اور فاصلے برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے وجود پر کسی اور چیز کے ذریعے کیسے دلیل لائی جا سکتی ہے جبکہ ہر چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے؟ کیا تیرے علاوہ کوئی ایسا ظہور ہے جو تو نہ رکھتا ہو، اور کیا تیرے علاوہ کوئی اس قدر ظاہر و آشکار ہے جو تجھے مزید ظاہر و آشکار کر سکے؟ اے معبود، تو کب کسی دلیل کا نیاز مند رہا ہے کہ تجھ پر دلالت کرے؟ بس یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی، سوالیہ نشان بھی ہے اور حوالہ ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ اب اگلا صفحہ ہے دعائے عرفہ امام سجاد علیہ السلام میں اسالیب دعا۔ لکھا ہے کہ مجھے وہ ملکہ عصمت عطا فرما جو مجھے تیرے خوف سے قریب، ارتکاب محرمات سے الگ اور کبیرہ گناہوں کے بندھنوں سے رہا کر دے، میرے خوف کو اپنی وعید و سرزنش میں اور میرے اندیشے کو تیرے عذر تمام کرنے اور ڈرانے میں منحصر کر دے، اور میرے خوف و ہراس کو آیات قرآنی کی تلاوت کے وقت قرار دے، میری اس طرح نگہداشت کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہونے پائے، ایسی نگہداشت جس کے ذریعے تو مجھے ہلاکت و تباہی سے بچا لے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے دعائے عرفہ امام سجاد علیہ السلام میں اہل بیت علیہ السلام پر نزول رحمت کی عظیم دعا۔ یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ پروردگار ان پر اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر ایسی رحمت نازل فرما کہ نہ اس کی ابتدا کی کوئی مدت، نہ اس مدت کی کوئی انتہا، اور نہ اس کا کوئی آخری کنارہ ہو۔ پروردگار ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیرے عرش اور جو کچھ
زیر عرش ہے سب کے ہم وزن ہو، اور اس مقدار میں کہ آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے سب کو بھر دے، اور زمینوں اور جو کچھ زمینوں کے نیچے اور ان کے اندر ہے ان کے شمار کے برابر ہو، ایسی رحمت جو انہیں تیرے تقرب کی منزل اعلیٰ پر پہنچا دے، اور تیرے لیے اور ان کے لیے سرمایہ خوشنودی ہو، اور اپنے ایسی دوسری رحمتوں سے ہمیشہ متصل رہے۔ اور یہاں پر نیچے حوالہ لکھا ہے دعائے عرفہ امام سجاد علیہ السلام۔ آئیے آگے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہاں لکھا ہے دعائے عرفہ کا پیغام، اللہ کی رضا میں راضی رہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا، اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے اور اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے میں اس میں جلدی نہ چاہوں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ چاہوں۔ حوالہ ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ آئیے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے 1000 حاجات کو طلب کیجیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف ایک سال میں نیمہ شعبان، عید فطر کی رات اور شب عرفہ حاصل کرے تو خداوند متعال اس ظاہر کو 1000 مقبول حج اور 1000 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی دنیاوی اور اخروی 1000 حاجات پوری فرما دے گا۔ حوالہ ہے شیخ صدوق کامل الزیارات، صفحہ نمبر 565۔ اب لکھا ہے اگلی ہیڈنگ ہے روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک معتبر حدیث میں رفاعہ سے نقل ہوا ہے، ریف الف عین ہے، نقل ہوا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس سال حج پر گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے پاس حج پر جانے کی مالی طاقت نہیں تھی، لیکن میں عرفے کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے پاس کربلا میں تھا۔ فرمایا اچھا کام کیا ہے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ حج کو چھوڑ دیں گے، تمہارے لیے ایک حدیث بیان کرتا جسے سننے کے بعد ہرگز تم حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت ترک نہ کرتے۔ پھر فرمایا میرے والد بزرگوار نے مجھے خبر دی کہ جو شخص بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے چل پڑے اور اس حال میں ہو کہ اس امام کے حق کی معرفت رکھتا ہو اور تکبر نہ رکھتا ہو، تو 1000 فرشتے دائیں طرف سے اور 1000 فرشتے بائیں طرف سے اس کے ہمراہ ہم سفر ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کے لیے ایسے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کے ساتھ انجام دیے گئے ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجئے شیخ عباس قمی مفاتح الجنان دعائے عرفہ صفحہ نمبر 240۔ اور اب آگے مزید ہم جا رہے ہیں۔ روز عرفہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا عظیم ترین ثواب لکھا ہے یہ ہیڈنگ تھی۔ نیچے لکھا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے راوی سے نے فرمایا، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے راوی سے فرمایا کہ اے بشیر سنو اور ان تک پہنچاؤ کہ جن کے دل اسے قبول کرنے کی ظرفیت اور استعداد رکھتے ہوں کہ جو شخص عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف پالے وہ گویا اس طرح ہے کہ جس نے عرش پر خداوند متعال کی زیارت کا شرف پایا ہو۔ حوالہ نوٹ کیجئے شیخ صدوق کامل الزیارات، ترجمہ محمد جواد زہانی، تہران پیام حق 1377، صفحہ نمبر 568۔ اور اب آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے عمل میں خلوص اور دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ پیدا کر دے میرے نفس میں بے نیازی، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ اور میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، اور میرے کانوں کو آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے۔ اور حوالہ ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے غور و فکر کرنے کا فائدہ، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے
کہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا غور و فکر کرنا تمہیں بصیرت سے نوازے گا اور تمہیں عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ حوالہ ہے غرر الحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یوم ترویہ اور یوم عرفہ کی ایک وجہ تسمیہ، یہ ہیڈنگ تھی۔ نیچے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، چنانچہ وہ صبح کو اٹھے اور پورا دن سوچتے رہے کہ کیا یہ خواب اللہ کا حکم ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے اس دن کو یوم ترویہ تیرے واو یہ ہے کہا گیا۔ اور جب دوسری رات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا اور صبح ہوئی تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، چنانچہ اس دن کو یوم عرفہ کا نام دیا گیا۔ حوالہ ہے فیض الاسلام ترجمہ و شرح صحیفہ سجادیہ صفحہ نمبر 322۔ پھر اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ سے اقتباس ہے کہ خدایا تو نے اس وقت مجھ پر انعام فرمایا جب محفل کون و مقام میں میرا ذکر تک نہ تھا، اور تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسلاب پدر میں رکھا، چنانچہ میں مسلسل گزشتہ دہائیوں اور صدیوں میں جین کی صورت پشتوں سے رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ تیرے مہر و لطف سے اس دنیا میں آ گیا، اور تو نے احسان کرتے ہوئے مجھے کافر حکمرانوں کے زمانے میں پیدا نہیں کیا جنہوں نے تیرے عہد بندگی کو توڑا اور تیرے نبیوں کو جھٹلایا، بلکہ مجھے اس زمانے میں پیدا کیا کہ جو تیرے علم ازلی میں تھا، تاکہ میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہدایت کا حصول آسان ہو اور گہوارہ اسلام میں میری پرورش کا انتظام ہو۔ اس سے پہلے کہ میں دنیا میں آؤں تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ اب پھر ایک اقتباس ہے اگلے صفحے مولا حسین کا کہ اے اللہ تو لائق تعریف بڑی شان والا ہے، تیرے سب نام مقدس ہے اور تیری ساری نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ اے اللہ میں تیری کن کن نعمتوں کو گنوں اور یاد کروں، یا تیری کس کس عطا کا شکر ادا کروں، کیونکہ اے میرے پالنہار تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ گننے والے ان کو گن نہیں سکتے، یا بہترین یادداشت رکھنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر یہ کہ اے خدا تیری دی ہوئی عافیت اور مسرت سے بڑھ کر تو نے مجھے نقصانات اور صدمات سے بچایا۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ اور اب اگلا پھر اقتباس ہے، لکھا ہے سچ تو یہ ہے کہ اگر میں اور سب گننے والے مل کر تیری اگلی پچھلی نعمتوں کو گننے کی سر توڑ کوشش کریں تب بھی ان کو ہرگز نہیں گن سکیں گے۔ ایسا ہونا بالکل بعید ہے، جیسا کہ تو خود اپنی کتاب ناطق اور بیان صادق میں فرما چکا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اے خدا تیری کتاب بھی سچی ہے اور خبر بھی سچی ہے، اور تو نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر جو باتیں وحی کے ذریعے بھیجی تھیں اور دین کا جو طریقہ اور شریعت کے جو احکام ان کو سونپے تھے وہ سب انہوں نے پہنچا دیے ہیں۔ مولا امام حسین نے فرمایا کہ اے خدا تو وہ جسے میں نے بیماری میں پکارا تو شفا دی، اور جب میں بے لباس تھا مجھے لباس دیا، اور جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا، اور جب میں پیاسا تھا مجھے سیراب کیا، اور جب میں پست تھا مجھے عزت دی، اور جب میں بے علم تھا مجھے معرفت عطا کی، اور جب میں اکیلا تھا مجھے جمعیت دی، اور جب میں سفر میں تھا مجھے اپنوں میں واپس لوٹا دیا، اور جب میں تنگ دست تھا مجھے فراخ دست کر دیا، اور جب میں نے مدد چاہی میری مدد کی، اور جب میں مالدار تھا مجھ سے مال واپس نہیں لیا، اور جب میں ان سب چیزوں کو مانگنے سے رکا تو اس نے از خود دینے میں پہل کی۔ شکر و سپاس تیرے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم آگے مزید چل رہے ہیں اور بالکل اب آخری لمحات صفحات پہ پہنچ گئے ہیں، اور اقتباس ہے مولا کے دعائے عرفہ سے کہ مولا نے فرمایا کہ اے وہ خدا کے بندوں کے گناہ جس کا کچھ نقصان نہیں کرتے، اے خدا تو اپنے بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے، اور ان میں سے جو کوئی نیک کام کرتا ہے اسے اپنی مدد اور رحمت کے ساتھ توفیق عطا فرماتا ہے، بس تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی مکمل ہو گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ سے ایک اور اقتباس مل کے پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو عادل بادشاہ
بادشاہ ہے جو ظلم نہیں کرتا اور رحم کے بغیر تیرا محض عدل مجھے مار ڈالے گا، اور میں تیرے مطلق عدل سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور رحم کا معاملہ چاہتا ہوں۔ اے میرے معبود، اگر تو مجھے سزا دے تو یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ تو نے مجھے جو حکم دیا وہ صحیح تھا، اور تو مجھے بخش دے تو یہ تیری نرمی اور جود و کرم کا نتیجہ ہوگا۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور آئیے اب ہم اس مزید آگے دیکھتے ہیں کہ اس دعائے عرفہ میں سے کون کون سا مزید جو اقتباس دیا گیا ہے، کہ لکھا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اے میرے خدا، اے زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی کو رہائی دلانے والے، اے چھوٹے سے بچے کو رزق دینے والے، اے ڈرے سہمے پناہ چاہنے والے کو پناہ دینے والے، اے وہ خدا جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی وزیر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما، تو اسی شام مجھے اس سے بہتر عطا فرما جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا کیا ہے، قابل شکر نعمتوں کا تسلسل، لائق حمد نعمتوں کی تجدید، بلاؤں سے چھٹکارا، رنج و غم سے نجات، دعاؤں کی استجابت، نیکیوں کی قبولیت اور برائیوں کی پردہ پوشی فرما۔ تو لطیف بھی ہے اور خبیر بھی، اور ہر شے پر قادر بھی ہے اور قدیر بھی۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ سے اقتباس ہے کہ اے میرے خدا، تو مجھ سے کتنا قریب ہے اور میں تجھ سے کتنا دور ہوں، جبکہ تو مجھ پر نہایت مہربان ہے، پس اب کون تیرے میرے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ الہی، میں مختلف علامات کائنات اور زندگی کے سرد و گرم حالات کو دیکھ کر جان گیا ہوں کہ تو چاہتا ہے میں تمام چیزوں میں فقط تجھے دیکھوں، حتیٰ کہ کسی بھی چیز میں تجھ سے توجہ نہ ہٹاؤں۔ اسی طرح مزید آگے لکھا ہے کہ اے میرے خدا، جب بھی میری کم حیثیتی میری زبان گنگ کر دیتی ہے، تیرا کرم مجھے لب کشائی کا حوصلہ دیتا ہے، اور جب بھی میرے اوصاف میری آس توڑ دیتے ہیں، تیرا احسان مجھے امید دلاتا ہے۔ الہی، جس کی اچھائیاں بھی برائیوں جیسی ہوں تو اس پر برائیاں برائیوں جیسی کیوں نہ ہوں گی، اور جس کی نگاہ کے حقائق بھی دعوے سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے ہوں تو اس کے دعووں کی کیا حیثیت ہوگی۔ الہی، تیرے نافذ حکم اور تیری زبردست مشیت سے کسی بولنے والے کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور نہ کسی صاحب حال کو ایک حالت پر باقی رہنے دیا۔ تو یہ اقتباس بھی ہم نے پڑھ لیا، اور آئیے اب چند اور اقتباسات، یعنی ایک دو ہی رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے میرے خدا، میری یہ پستی تیرے سامنے ظاہر ہے اور میری یہ بری حالت تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ تو خود مجھے میرے مطلوب تک پہنچا دے، اور میں تجھ ہی سے تیری رہنمائی کا خواستگار ہوں، پس اپنے نور سے اپنی طرف میری ہدایت فرما، اور تیری سچی بندگی کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ اور پھر اب یہ آخری صفحہ ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ سے اقتباس ہے کہ اے میرے خدا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ جو تیرے غیر کی بندگی پر خوش ہوا وہ ضرور رسوا ہوا، جس نے تجھ سے سرکشی کی وہ سخت گھاٹے میں رہا اور بدحال ہو گیا۔ تیرے غیر سے کیسے امید باندھی جا سکتی ہے جبکہ تو نے اپنے احسان کا سلسلہ منقطع ہی نہیں کیا، اور تیرے غیر سے کیسے مانگا جا سکتا ہے جبکہ تو نے اپنے فضل و کرم کی عادت کو نہیں بدلا۔ تو یوں ہم نے اعمال عرفہ کے حوالے سے جو بھی معلومات ہمارے پاس تھیں وہ ہم نے مل کر پڑھ لیں، جو کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچی تھیں۔ ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچنے والے PDF کے حوالے سے، اور ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ یہ PDF یہاں پر مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ کسی اور نئے PDF اور یا پھر کسی نئی کتاب کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔